अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। 73 का आइन पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िक़ा आइन है। इसने पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने में बुनियादी किरदार अदा किया है, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौजी और सिविल हुक्मरानों दोनों ने ही इसको मस्क करने में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन ज़रूर की है। कभी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के ज़रिए, कभी पार्लियामेंट्री प्रोसेस के ज़रिए इसमें तरमीम की गई और नतीजा आम तौर पर इसको मस्क करने की सूरत में निकला। हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है कि कब कब और कहां कहां पाकिस्तान के आइन में तरमीम की गई और उसके नताइज क्या निकले। आइए देखते हैं रिपोर्ट। मुल्क में एक मरतबा फिर आइन में तब्दीली की बातें हो रही हैं। एक मरतबा फिर फर्द वाहिद को फायदा पहुँचाने के लिए आइन में तब्दीली की बातें की जा रही हैं। हुकूमत वक्त का ख्याल ये है कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात से बचाने के लिए आइनी तरमीम करना जरूरी है, लेकिन इस इक़दाम की शदीद मुखालफत के इम्कानात मौजूद हैं। मेरे ख्याल में जी कि ये तो शायद कोई भी इसकी हिमायत ना करे कि ऐसी तरमीम कर दी जाए कि कोई भी शख्स जो जिस पे कोई करप्शन का इल्ज़ाम साबित हो चुका है या बदعنوانی है या बदकिरदार है, वो शख्स पार्लियामेंट में आ जाए। ये तो इसकी कोई नहीं। लेकिन ये जो कंडीशंस हैं, ये किन हालात में इन्फोर्स की जाएंगी, कौन सी अदालतें करेंगी, उसमें निज़ाम क्या होगा, इसमें थोड़ी सी ज़्यादा सर्टेनिटी लाने की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में कुछ ऐसी तरमीम होनी चाहिए ताकि अवाम को पता हो कि किन हालात में इनका इतलाक़ होता है, इसका क्या मकसद होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, ताकि कोई एम्बिग्यूटी इबाम ना रहे इसके इन्फोर्समेंट में। किसी एक शख्स के लिए आइन में तब्दीली, चाहे कोई भी हो, आपने मियाँ साहब का जिक्र किया, कोई भी हो, वो मुनासिब नहीं होती। निज़ाम को बनाना चाहिए मुल्क को सामने रखते हुए, मुल्क के हालात को सामने रखते हुए, और ये नहीं कि किसी शख्स को सामने रख के कोई तब्दीली की जाए। मुल्क की तारीख में इससे कबल फर्द वाहिद के लिए आइनी तरमीम की मिसाल साबिक फौजी हुक्मरान ज़ियाउल हक के दौर में मौजूद है। ज़ियाउल हक के बारे में आइनी माहिरीन का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तानी आइन की शक्ल बुरी तरह बिगाड़ दी थी। 1977 के बाद तो फिर मार्शल लॉ था ना, तो मार्शल लॉ ही चला 10 साल तक, ताकि यहाँ पे पॉलिटिकल जदोजहद शुरू हुई। लोगों ने, वकीलों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने जदोजहद की, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की जदोजहद हुई, और फिर आइन को असर नौ अपने मुल्क के अंदर बहाल किया गया। इस सारे दौरान में जो सबसे बुरी बात हुई वो ये कि जो मार्शल लॉ उस वक्त लगा 1977 में, वो एक ऐसे शख्स ने लगाया जिसका नाम ज़ियाउल हक था, और उसने जितनी आइन के अंदर तब्दीलियाँ की और डिस्टोर्शंस की, वो तो ऐसी हैं जिसने आइन का हुलिया ही बदल दिया। यानी ये कि उन्होंने उसका हमारे मुल्क के अंदर जो एक एस्टेब्लिश जुडिशल सिस्टम था, नीचे से लेके ऊपर तक, सुप्रीम कोर्ट तक, उसके अंदर एक पैरेलल जुडिशरी, एक मजहबी अदालत की यानी शरीयत कोर्ट की जारी कर दी, और शरीयत कोर्ट को बेशुमार ऐसे इख्तियारात दे दिए जो कि नॉर्मल अदालतों के अंदर भी वही मुकदमा चल सकते थे, लेकिन उनसे छीन के शरीयत कोर्ट को दे दिए गए। शरीयत कोर्ट के अंदर मजहबी लोगों को जजों के तौर पर बैठा दिया गया। गोया कि एक जो जुडिशल सिस्टम का नक्शा था उसको तब्दील कर दिया गया। ये पैरेलल जुडिशरी जो है, इसने हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि नॉर्मल जुडिशल सिस्टम के अंदर जिस तरीके से लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, मुकदमात का तस्फिया होता है, आइन की तशरीह होती है, कवानीन की तौजीह होती है, वो सारा का सारा मिजाज जो है वो बदल गया। गोया ज़ियाउल हक के ज़माने में मज़हब का अंसर जुडिशल सिस्टम के अंदर, जो बाय एंड लार्ज हमारे मुल्क में एक सेकुलर जुडिशल सिस्टम चल रहा था, उसके अंदर दाखिल किया गया। और 1973 में एक जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड इदारा था, उसने, और उसमें तमाम किस्म के लोग शामिल थे, मजहबी अनासर भी उसमें रिप्रेजेंटेड थे, और उसके अंदर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी मौजूद थी।
اور ان سب لوگوں نے متفقہ طور پر ایک آئین 1973 کا تیار کیا۔ 1973 کے آئین پر میرے ذاتی بہت سارے اعتراضات ہیں، لیکن وہ پاکستانی حالات کے مطابق ایک بیسٹ آئینی نسخہ تھا جو ریاست کے اندر پیدا کیا گیا۔ اب یہ 1973 کا آئین پارلیمنٹری اور فیڈرل سٹرکچر جو ہیں بناتا تھا۔ 1973 کے آئین کو ابھی بنے چند سال ہوئے تھے تو ہمارے ملک کے اندر اسی 1973 کے آئین کے مطابق قائم ہوئی ریاستیں جو ہیں، یعنی حکومتیں جو تھیں، بلوچستان کی حکومت اور خیبر پختونخوا جو اس وقت فرنٹیئر کہلاتا تھا اس کی حکومت، ان کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ان کے درمیان تنازعات ہو گئے، حکومتیں برخاست کی گئیں، گورنر راج لگائے گئے اور ایک کافی پولیٹیکل کرائسس پیدا ہو گیا۔ تو آئین کی اصل اس کی اپلیکیشن جو ہے اس سے زیادہ یہاں پہ ایک قسم کا گورنر راج اور پریزیڈنشل رول جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا، اور ایک ڈکٹیٹرشپ ایک طرح کی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی قائم ہو گئی۔ تو یہ ساری منزلیں طے کرنے کے بعد ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچے جس میں 1973 کے آئین کے مطابق باضابطہ طور پر الیکشنوں سے حکومتیں بنانے کا کاروبار جو ہے وہ آگے بڑھا۔ لیکن یہ کتنا بڑھا یہ آپ کے سامنے ہے کہ 1977 میں، یعنی 1973 اور 70 کے درمیان تو 4 ہی سال کا فرق ہے۔ تو ان 4 سالوں کے بعد 1977 میں جو الیکٹڈ حکومتیں تھیں ان کو برخاست کر دیا گیا، مرکزی حکومت جو پیپلز پارٹی کی تھی اس کو سبکدوش کیا گیا، پرائم منسٹر کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد ایک مشکوک قسم کا مقدمہ چلا کے پرائم منسٹر کو سزا بھی دے دی گئی، ان کو تختہ دار پہ بھی لٹکا دیا گیا۔ تو یہ ایک کرائسس سے بھری ہوئی داستان ہے ہمارے ملک کی سیاسی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا آئینی جو امپیکٹ اس کے اوپر اس سیاست کا ہوا ہے وہ بھی۔ تاہم پاکستان کی آئینی تاریخ میں آئین کا حلیہ بگاڑنے میں سویلین حکمران بھی فوجی حکمرانوں سے پیچھے نہیں رہے۔ تو جہاں تک ڈسٹورشنز کا تعلق ہے، ایک تو کچھ ڈسٹورشن ہوئی جب کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ تھا اور آئین میں تبدیلیاں کی گئیں جو کہ ایک متفقہ آئین میں تبدیلی یک طرفہ طور پہ مناسب نہیں تھی۔ دوسری ڈسٹورشنز آئیں جب کہ ضیاء الحق صاحب کا دور آیا اور اس کو ایک صدارتی شکل دی گئی۔ بہت سی درستی جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت کر دی گئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حالات بدلتے ہیں اور انسان کا ایک تجربہ ہو جاتا ہے، مزید تبدیلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو میرے خیال میں اب مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے، خصوصاً الیکشن کے نظام کے سلسلے میں، الیکشن جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہو جائیں، پارلیمنٹ کے اختیارات کے سلسلے میں، سینٹ کے اختیارات کے سلسلے میں، کیونکہ سینٹ جو ہے اس کو زیادہ مؤثر کرنے کے لیے ہمیں آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی تاکہ اس کو زیادہ اختیارات بھی دیے جا سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جو طریقہ کار ہے اس کی الیکشن کا، اس کو اس وقت صوبے الیکٹ کرتے ہیں اس کو بھی براہ راست کر دیا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بہت اہم جو تبدیلی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسمبلیوں کی مدت، ہمارے جو تجربہ ہے، ہماری تاریخ ہے، اس کے مطابق 5 سال کی مدت بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ اگر اس کو 4 سال کر دیا جائے تو میرے خیال میں ہمارے ملک میں سیاسی استحکام زیادہ آ جائے گا اور اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بہتر ہو جائے گا۔ ملک کی تاریخ کی 3 فوجی حکومتوں نے صدارتی طرز کا نظام حکومت متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے انہوں نے پارلیمانی نظام حکومت کا حلیہ بگاڑ دیا۔ فوجی حکمرانوں نے اس لیے صدارتی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی کہ عام طور پہ وہ غاصب ایک فرد واحد ہوتا ہے، جیسے مشرف ہو گیا، جیسے ضیاء الحق ہو گیا، جیسے ایوب خان ہو گیا۔ تو اگر صدارتی نظام مضبوط اور وہ خود صدر ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی ہوں گے جیسے کوئی بادشاہ ہوتا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مضبوط ہو اور صدارتی نظام مضبوط ہو۔ فوجی امروں نے ہمیشہ پارلیمانی نظام کو اس لیے کمزور کیا کہ اگر وہ صدر ہوں اور پارلیمنٹ طاقتور ہو تو پھر ان کے اختیارات میں تھوڑا سا رکاوٹ ہوگی، اس لیے وہ رکاوٹ چاہتے ہی نہیں۔ آئین میں اب بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں بھی سمجھتی ہیں کہ یہ اس میں خامیاں ہیں،
لیکن آپس میں ان میں اتفاق رائے نہیں ہوتا، اس لیے وہ وہیں رہی ہیں. اور سب سے زیادہ جو آئین کو مسخ کیا وہ کیا ضیاء الحق نے، کیونکہ ایوب خان جب آیا اس نے تو اپنا آئین لے آیا نا، اس نے تو کوئی اور بات کی ہی نہیں. 73 میں یہ بنا آئین جو اتفاق رائے سے بنا، اور اس اتفاق رائے کے آئین کو 77 میں ضیاء الحق نے پہلے تو بالکل ہی اس کو بند کر دیا، اور اس کے بعد جب ریوائیو کیا یا واپس اس کو بحال کیا تو جو اس کا دل کیا اس نے اس کے بیچ میں ڈال دیا. ایک تو یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ملٹری رولرز آئے ہیں، مثلا فیلڈ مارشل ایوب خان تھے، ضیاء الحق صاحب تھے، اور کچھ عرصہ پھر مشرف صاحب بھی رہے، تو وہ خود نظام حکومت سنبھال لیتے ہیں، اور وہ زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ نظام حکومت کو بہتر چلا سکیں گے اگر ڈویژن کوئی نہ ہو ملک کی ایگزیکٹو اتھارٹی میں، اور صدارتی عہدہ سنبھال لیں، اور صدارتی عہدے کے تحت وہ جو تمام اختیارات ہوتے ہیں ایک شخصیت میں مرکوز ہوتے ہیں اس کو استعمال کیا جائے. پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہوتا ہے وہ کچھ اختیارات، انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ زیادہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہوتے ہیں ایک پارلیمنٹری سسٹم حکومت، وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ پرائم منسٹر تو الیکٹڈ ہوتا ہے، اور جب فوجی حکومت آتی ہے تو وہاں الیکشن تو نہیں ہوتے، وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنے آپ کو صدر بنا لیتے ہیں، جبکہ جس طرح کہ پاکستان میں ہوا ہے. اور وہ چاہتے ہیں کہ صدر کے اختیارات ہوں، اور صدر کے اختیارات استعمال کرنے میں پارلیمنٹ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کی کانفیڈنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پارلیمنٹ کے تائید کی منظوری بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک پارلیمانی نظام حکومت میں حکومت چل نہیں سکتی جب کہ اس کو پارلیمنٹ کی تائید حاصل نہ ہو. وہ جو فوجی نظام حکومت ہوتا ہے اس میں اس چیز کو نہیں تصور کیا جاتا، نہیں مانا جاتا، یہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. وہ بہتر طریقے سے حکومت کرنے اپنے آپ کو اہل سمجھتے ہیں اگر ان کے پاس ایک ہی عہدے میں تمام اختیارات مرکوز ہو جائیں، اور کوئی قدغن نہ ہو، کوئی ان کے رکاوٹ نہ ہو، جو کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم میں ہوتی ہے اور ایک مقصد کے تحت کی جاتی ہے. ضیاء الحق کے دور سے لے کے اب تک فوجی حکمرانوں اور سول گورنمنٹس کے درمیان ایک کمپٹیشن کا سلسلہ چلتا رہا ہے. یہ کمپٹیشن ہے آئین کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرنے کا کمپٹیشن. فوجی حکمران جب بھی اقتدار میں آتے رہے ہیں وہ صدر کے ادارے کو مضبوط اور توانا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جبکہ سول گورنمنٹ جب بھی اقتدار میں آتی رہی ہے انہوں نے پارلیمانی نظام کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور پرائم منسٹر کے ادارے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. اس طرح کی آخری کوشش 18ویں ترمیم کی صورت میں ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے پارلیمانی نظام کو بحال کیا اور پرائم منسٹر کے ادارے کو مضبوط کیا. 73 کے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے کی ایک نامکمل کوشش پیپلز پارٹی کے سابق دور حکومت میں ہوئی. اس دور میں آئین میں 18ویں ترمیم منظور کی گئی، جس کے ذریعے پارلیمانی نظام کو بحال کرنے کی ایک نامکمل کوشش کی گئی. ضروری اور اہم ترامیم ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کو صحیح پارلیمانی نظام یعنی جو اوریجنل تھا اس کی طرف لایا گیا، اور اس میں جو صدر کا اختیار تھا اسمبلی توڑنے کا وہ ختم کر دیا گیا، اور صدر کا یہ اختیار کہ وہ ایک اسمبلی کو تحلیل کر سکتے ہیں اس کو ختم کر دیا گیا. اب اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اختیار وزیر اعظم کو ہے، یا اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد خود بخود اس کی مدت ختم ہو جائے گی اور نئی الیکشن ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو بہت اہم ترمیم کی گئی تھی وہ تھی ججز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی تقرری کے بارے میں. اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا اس کے بارے میں شکایات تھیں، اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور بہت سارا اس میں اختیار حکومت کا آ جاتا ہے. تو اب ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس میں حکومت کے اراکین بھی ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، اور بار ایسوسیشن کے نمائندے ہوتے ہیں. تو یہ کمیشن اب یہ تقرری کرتی ہے ججز کی. تو میں یہ کہوں گا کہ اب ججز کی تقرری کا اختیار ججز کے اپنے ہاتھ میں آ گیا ہے. پھر جو ترمیم کی گئی وہ یہ تھی کہ الیکشن کمیشن کو زیادہ مضبوط کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کی مدت کو بڑھا کے 5 سال کر دیا گیا. اس کی تقرری کا طریقہ کار ایسا کیا گیا کہ وہ اب حکومت کے اختیار میں نہ رہے بلکہ پارلیمنٹ کے اختیار میں آ جائے.
پروونشل اٹانومی کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ صوبوں کا یہ ایک مطالبہ تھا کہ ان کو زیادہ اٹانومی دی جائے، تو اس سلسلے میں جو اختیارات تھے سینٹر کے قانون سازی کے، اس کو محدود کر دیا گیا، اور بہت سارے اختیارات قانون سازی کے اور ایگزیکٹو اختیارات وہ صوبوں کو منتقل کر دیے گئے۔ آئینی ماہرین کے نزدیک 73 کا آئین خالصتاً ایک پارلیمانی نظام حکومت کی بات نہیں کرتا تھا۔ 73 کا آئین اپنی اصلی شکل میں بھی ایک پارلیمانی نظام نہیں تھا۔ یہ جو 73 کا آئین بنا تھا جی، وہ ایک طویل عرصہ جو ایک صدارتی نظام حکومت تھا، جو کہ ایوب خان صاحب کے دور میں چل رہا تھا اور 1962 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا تھا، اس کے بعد یہ آیا تھا۔ اور جس وقت یہ 73 کا آئین بنا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، اور ان کی پارٹی نے اس آئین کو بنایا تھا۔ اور اس کے پس منظر میں یہ بھی ضروری ہے کہنا کہ اس وقت مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو چکا تھا، اور جو ممبران بچ گئے تھے اس اسمبلی کے، جو صرف مغربی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یہ آئین بنایا تھا۔ تو اس آئین کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارلیمانی نظام حکومت کا آئین تھا، لیکن جو ایک صحیح پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے، جس میں وزیر اعظم اسمبلی کی امداد یا سپورٹ یا تائید کے مطابق بنتا ہے وزیر اعظم، اور اس کے اختیارات جو ہیں وہ اسمبلی کنٹرول کرتی ہے، وہ حقیقتاً اس طرح کا نہیں تھا۔ اس میں وزیر اعظم کو بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے، اور وزیر اعظم کو ہٹانا، جو کہ ایک عام نظام حکومت میں پارلیمنٹ کی مرضی ہوتی ہے، اس کو بھی بڑا مشکل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ صدر کی حیثیت کو بہت کم کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ صدر کا کوئی بھی آرڈر وہ انفورسبل نہیں ہوگا، اس کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی جب تک اس پہ وزیر اعظم دستخط نہیں کرتا۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ جی 73 کا آئین جو بنا تھا، تو گو اس کو پارلیمانی نظام حکومت کہا گیا تھا، لیکن وہ ایک پرائم منسٹیریل قسم کا آئین تھا، جس میں بہت سارے اختیارات وزیر اعظم کو دیے گئے تھے، اور ایک جو بیلنس ہونا چاہیے ایک نظام حکومت میں، اور جو جمہوری نظام ہونا چاہیے جس میں پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے، وہ نہیں تھا۔ تاہم بعد میں آنے والی فوجی حکومتوں نے 73 کے آئین کی شکل اور بھی بگاڑ دی، جس کی وجہ سے اداروں کے درمیان توازن قائم نہیں رکھا جا سکا۔ اس کے بعد مارشل لاء لگ گیا، ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی، اور انہوں نے اس آئین میں تبدیلیاں کی، اور انہوں نے اس آئین کو دوسری طرف موڑ دیا، یعنی بجائے اس کو پارلیمانی بنانے کے، اس کو صدارتی شکل دے دی گئی۔ اور سب سے اہم جو انہوں نے اس میں ترمیم کی وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، اور توڑ کے پریزیڈنٹ نئی الیکشن کا حکم جاری کر سکتا ہے، جو اختیارات عام طور پہ 58(2)B کا اختیار کہا جاتا ہے۔ اور اس کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد انتخابات ہوئے، اور یہ بھی اس جو ہم کلاسیکل پارلیمنٹری سسٹم کو کہتے ہیں، یعنی انگلستان میں جو ہے، یا ہندوستان میں ہے، یا کینیڈا میں ہے، یا آسٹریلیا میں ہے، اس کے ہٹ کے یہ تھا کہ بھی ایک صدر کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اسمبلی کو توڑ دے، اور اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہ ہو، کوئی اس پہ قدغن نہ ہو کہ کن حالات میں کیسے وہ اس کو اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ایک شکل کو خراب کر دیا گیا، اس کو بھی میں ڈسٹورشن کہوں گا۔ میں کہوں گا کہ جی جو شروع میں آئین تھا، اس میں کچھ ایسی شکیں تھیں جو کہ صحیح پارلیمانی نظام کی نہیں ہوتیں، اور اسی دور میں بھٹو صاحب کے دور میں بھی اس میں کچھ ترامیم کی گئیں جس میں عدالت کے اختیارات کو کم کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا، انہوں نے ترامیم کی اور اس کو ایک صدارتی شکل دے دی گئی۔ تو اس ساری چیز کو جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو اس کو سارے کو دیکھا گیا اور بے شمار ترامیم کی گئی پاکستان کے آئین میں۔ اسی ضیاء الحق کے زمانے میں یہ جو متنازع آرٹیکلز آج کل جن کے اوپر بحث ہو رہی ہے وہ پیدا ہوئے، یعنی
آرٹیکل 62 جو ہے اس کے اندر جو ترامیم کی گئیں جس میں لکھا گیا کہ صادق اور امین اور سگیشس اور فلاں فلاں یہ ساری چیزیں لوگوں کی ہیں. بھائی یہ آپ نے لکھا ہے آئین کے اندر اس آرٹیکل میں جس میں کوالیفیکیشنز آف دی کینڈیڈیٹ کی. کوالیفیکیشنز آف دی کینڈیڈیٹ کو فیصلہ کرنے کے کوالیفیکیشنز تو بنیادی طور پر آرٹیکل 62 ہماری کانسٹیٹیوشن میں اول دن سے موجود تھا. جب سے کانسٹیٹیوشن بنی 4 یا 5 لائنوں کا یہ آرٹیکل تھا جس میں بنیادی باتیں لکھی ہوئی تھیں کہ بھی آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے, آپ کے کریڈینشلز کیا ہونے چاہیے, پاکستان کے شہری ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو ضروری لوازمات ہیں الیکشن لڑنے کے اس کے اندر لکھے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد اس میں بے شمار باتیں جمع کر دی گئیں اور آرٹیکل 62 کو کا حلیہ بگاڑ دیا گیا جس میں یہ ساری چیزیں آئیں کہ اس کو اسلام کی معلومات ہونی چاہیے, سگیشس ہونا چاہیے, صادق اور امین ہونا چاہیے. اور ابھی صادق اور امین پر ہمارے ملک میں کیا جھگڑے پڑ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اب تو میرا خیال ہے شاید یہ بات پہ اتفاق رائے نہ ہو, لیکن جب 18ویں ترمیم کا وقت آیا تھا اور اس وقت رضا ربانی کو میں نے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ آپ مہربانی کر کے 73 کے آئین کو اس کی اصلی شکل میں, جب ابھی کوئی ترمیم اس میں نہیں ہوئی تھی, اس پہ بحال کیجیے گا, کیونکہ یہ اتفاق رائے سے جو تھا وہ قبول کیا گیا. اور پھر جو ضرورت ہے وقت کی, کیونکہ 73 سے لے کے یہ انہوں نے کیا تھا 2010 میں غالباً, تو اس میں تقریباً 35 سال جب گزر گئے تو ضرورت تو ہوتی ہے وقت کی کہ کچھ نہ کچھ اس میں ترمیم آئے, تو پھر اس کو اصلی شکل میں بحال کر کے اور پھر اس میں جو ضرورت وقت تھی وہ ترامیم کر لیتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملک کی عدالتی نظام کا حلیہ بگاڑنے میں سویلین حکومتوں نے بنیادی کردار ادا کیا. یہ جو ایک شکل کو خراب کر دیا کا, اس کو میں ڈسٹورشن کہوں گا. میں کہوں گا کہ جی جو شروع میں آئین تھا اس میں کچھ ایسی شکیں تھیں جو کہ صحیح پارلیمانی نظام کی نہیں ہوتیں, اور اسی دور میں بھٹو صاحب کے دور میں بھی اس میں کچھ ترامیم کی گئیں جس میں عدالت کے اختیارات کو کم کر دیا گیا. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کا دور آ گیا, انہوں نے ترامیم کی اور اس کو ایک صدارتی شکل دے دی گئی. بعد میں آنے والی فوجی حکومتوں نے عدالتی نظام میں ایسی ترامیم متعارف کرائیں جس سے مزید خرابی پیدا ہوئی. بھائی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, جس ملک میں 95% آبادی یا اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی ہے اور وہی لیجسلیچر میں بیٹھتی ہے, اسمبلیوں میں بیٹھتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, وہ اپنے مذہب کے مطابق, اپنے ثوابدید کے مطابق, اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق قوانین بناتے ہیں. یہ باہر سے انسٹیٹیوشنل مذہب ان کے اوپر لگانے کا مقصد جو ہے اور آئین کے ذریعے سے ان کے اوپر تھوپنے کا مقصد جو ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو بہرحال یہ ہوا. اب اس سارے نے جو ضیاء الحق نے فیڈرل شریعت کوڈ کا پورا چیپٹر بتایا, اس کا پہلا آرٹیکل ہی اگر آپ پڑھیں گے جو آرٹیکل 203A ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ آرٹیکل جو فیڈرل شریعت کوڈ سے تعلق رکھتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی گرفت سے آزاد ہے. یعنی کانسٹیٹیوشن کے میں جو کچھ بھی لکھا ہو جو کہ پاپولر پولیٹیکل ڈاکیومنٹ تھا جو لوگوں نے پیدا کیا تھا, اس کے اندر جو بھی لکھا ہو, یہ جو فیڈرل شریعت کوڈ کا چیپٹر ہے اس کا پابند نہیں ہے اور اس سے آزاد ہے. گویا شریعت کے نفاذ کے نام پر فوجی حکومت نے, اور یہ فوجی حکومت ضیاء الحق کی فوجی حکومت تھی جس نے ہمارے جوڈیشل سسٹم کو ڈسرپٹ کیا اور اس کو اب اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کی. تاہم آئینی ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے کے لیے پارلیمانی نظام حکومت ہی مناسب ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے. پاکستان جو ہے اس میں بہت سے آپ دیکھتے ہیں, ایک تو صوبے ہیں, مختلف سوچیں ہیں, اور یہ سوچیں مختلف پارٹیز کے ذریعے سامنے آتی ہیں. یہاں پہ لیفٹسٹ فورسز بھی ہیں, رائٹسٹ فورسز بھی ہیں, ریلیجس فورسز بھی ہیں. تو پاکستان کو ایک یونائٹڈ ملک اس لحاظ سے نہیں ہے. یہاں پہ مختلف سیاسی سوچیں سامنے آتی ہیں اور ایک نظام حکومت کو ان تمام سوچوں کی نمائندگی کرنی چاہیے. تو لہٰذا جہاں یونٹی آف کمانڈ کی بات ہوتی ہے
تو وہ یہاں کامیاب نہیں ہوگا. اور ایک جو صدارتی نظام تھا ایوب خان کے زمانے کا، اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا. جو ڈائیورجنٹ فورسز ہوتی ہیں، ڈیوائسو فورسز ہوتی ہیں، وہ صدارتی نظام میں زیادہ قوت پکڑ جاتی ہیں. ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جہاں ڈائیورسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، جن جو اختلاف رائے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کا نظام ترتیب دیا جائے. اور وہ تبھی ہوتا ہے کہ جس طرح کہ پاکستان کے اندر ایک فیڈرل نظام ہے، پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے، صوبے ہیں، صوبوں کے اپنے اختیارات ہیں، مرکز کے اپنے اختیارات ہیں. اور کوئی کامیاب حکومت نہیں ہوگی جب تک ان سارے مختلف سوچوں کو جمع کر کے آگے بڑھنے کا کوئی نظام نہ ہو. ایسا نظام ہو جس میں کنسلٹیشن ہوتی ہے، جس میں ڈسکشن ہوتی ہے، جس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. اور اگر اس نظام کو جو اس وقت موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے چلایا جائے تو میرا خیال یہ پاکستان کے لیے کامیاب نظام ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بعض آئینی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی جلد ہو سکے آئین سے فوجی حکمرانوں کی متعارف کرائی ہوئی ترامیم کو خارج کر دینا چاہیے. یہ ساری باتیں ہیں جن کی نہ کوئی توجیحات ہیں، نہ تشریحات ہیں، نہ ڈیفینیشنز ہیں. یہ صرف من مانی ایک اختیار اور قوت کے بنیاد کے اوپر یہ اس کے اندر ڈال دی گئی، جن کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں تھا. کس آدمی نے ڈالی؟ ضیاء الحق نے. ضیاء الحق کون تھے؟ جنہوں نے ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ کو جو پولیٹیکلی اسٹیبلش تھی اور پارلیمنٹری طریقے سے اور آئینی طریقے سے منتخب ہوئی تھی، اس کا تختہ الٹ دیا. وہ سگیشس تھا، اس نے آئین کو بدل دیا، تو تبدیل کر دیا. وہ سگیشس تھا. اس نے کہا کہ میں 90 دن کے اندر الیکشن کراؤں گا، جھوٹ بولا، نہیں کرایا. وہ سگیشس تھا. اس آدمی نے جتنی باتیں کہیں وہ جھوٹ اور فراڈ کے اوپر مبنی تھیں، اور فوج کو اور اپنے آپ کو اس سارے سسٹم کے اندر پیوست کرنے کے لیے اور طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے یہ ترامیم کی گئیں اور اپنے ہاتھ میں اختیارات لیے گئے. تو گویا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں تو بہت ایسی چیزیں ہیں جن کی تبدیلی کی ضرورت ہے. اس وقت تو میں فوری طور پر یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر وہ تمام ترامیم جو ضیاء الحق کے زمانے میں کی گئی تھیں اور جن کا مقصد سوائے ضیاء الحق کی اپنی ایڈیالوجی کو انٹرنچ کرنے کے اور کچھ نہیں تھا، ان کو نکال دینا چاہیے. جس میں آرٹیکل 62، 63 کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں، فیڈرل شریعت کورٹ. اور یہ بھائی کیا فیڈرل شریعت کورٹ ہے؟ پہلے آپ نے لکھ دیا کہ آئین کے اندر کہ قرآن و سنت کے مطابق قوانین پاس ہوں گے. آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل بنا دی جو قوانین کے بارے میں تجاویز دیتی ہے. پھر پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے جہاں اوور ویلمنگلی مسلمان بیٹھے ہیں، اس کے اوپر ایک شریعت کورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. آرٹیکل 62 کو اپنی اوریجنل شکل میں ہونا چاہیے، جس میں صرف 4 یا 5 کلازز تھیں جو ایک آدمی کی بنیادی اس کی جو کوالیفیکیشنز ہیں الیکشن لڑنے کی وہ ڈٹرمن کرتی تھیں. یہ باقی ساری باتیں ووٹر پر چھوڑیے نا. میں نے ووٹ دینا ہے. اگر آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی سگیشس اور امین نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے ووٹ دینا ہے نا. میں نے جا کے الیکشن میں مختلف کینڈیڈیٹس کے درمیان چننا ہے. میرا ڈیموکریٹک رائٹ کہ میں کس کو بہتر سمجھتا ہوں اور کس کو غلط سمجھتا ہوں وہ آپ نے لے لیا ہے. آپ نے کہا کہ اس کو اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے. ایک آدمی کی اسلامی تعلیمات محدود ہے. مثال کے طور پر اس کو دعائے قنوت نہیں آتی، لیکن وہ ایک بہترین پولیٹیکل ورکر ہے، وہ ایک بہترین سوشل ایکٹیوسٹ ہے، وہ اپنے علاقے کی بہترین خدمت کرتا ہے. میں اس کو ووٹ دوں گا. میں کسی مولوی والی کو ووٹ نہیں دینے والا. تو گزارش یہ ہے کہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ آپ نے چھین لیا ہے. تو یہ ساری تبدیلیاں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ضرور ہونی چاہیے، اور بالخصوص کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 62 اور 63 میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں، بالخصوص 62 میں، وہ ساری کی ساری بدل کے اوریجنل 62 آرٹیکل جو 1973 میں بنا تھا، جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا، ضیاء الحق نے نہیں بنایا تھا، وہ واپس آنا چاہیے.
تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو بندوق کی نالی سے زیادہ 73 کے آئین نے پاکستان کو متحد رکھنے میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے میجورٹی آف دا پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کھینچا تانی میں 73 کے آئین کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ فرد واحد کے لیے آئینی ترامیم اگر فوجی حکومتوں کے دور میں ناجائز ہیں تو وہ سویلین دور میں کسی طرح جائز نہیں ہو سکتی۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے برے اثرات سے بچانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا کوئی اچھا اقدام نہیں ہوگا اور اس کے کوئی اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اگر کسی فوجی حکمران کو انڈیمنٹی دینے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا ناجائز ہے تو کسی سویلین انڈیویجول پولیٹیشین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا کسی طرح بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔